अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, मैं अल्लाह की हम्दो सना के अल्फाज कहता हूँ। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि हम सब वो लोग इकट्ठे हैं जो एक फ़र्ज़ की अदायगी के लिए जाने का इरादा रखते हैं और हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं, उन पे बेशुमार मर्तबा दुरूद व सलाम भेजते हैं कि जिनके ज़रिए से ये पूरा दीन मुकम्मल तफसीलात के साथ हमें मिला है और इतने एहसानात हैं उम्मत के ऊपर कि जिसको गिना नहीं जा सकता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बिल्कुल आपसे दो तीन बातें करूंगा। एक तो मैंने आपके सामने जो आयतें पढ़ी हैं वो हज के बारे में कुरान में जो आयतें हैं वो पढ़ी हैं, उनका ज़रा सा मफ़हूम आप मेरे से सुन लें और जो हज के 5 दिन हैं वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको ले जाऊँ और उसमें हमारी इस ज़िंदगी के मुतल्लिक भी जो फ़लसफ़ा है उस पर थोड़ी सी बात कर लें। बाकी तो माशाअल्लाह उलमा मौजूद हैं, मैं बिल्कुल तालिब इल्म हूँ और मौलाना यूसुफ खान साहब तो हमारे उस्ताद हैं, मैं उनसे पढ़ता रहा हूँ, तो वो उनकी मौजूदगी में और या उनके आने पे हमारी बात बनती नहीं है, लेकिन बिल्कुल मुख्तसर से चंद अल्फाज अपने जज्बात जो हज के सफ़र मैंने किए हैं उनकी रोशनी में और कुरान की इन आयतों की ज़रा सी बात आपसे करनी है। पूरी तवज्जो से आप बात को सुने। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान की तवज्जो हो, सुनाने वाला तो सुनाता है, अगर सुनने वाले की तवज्जो हो तो बात समझ में आ जाती है। मैंने जो कुरान की आयत आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ये फरमाता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बेशक अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पहला घर जो तामीर किया था वो वही है जो मक्का के अंदर है। सारी जिंदगी इंसान जिस घर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है, जब वो खाना काबा सामने होता है तो जाहिर है वो कैफियत अल्फाज में तो बयान नहीं हो सकती और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि किसी इंसान को वहां जाने का मौका मिले। इसके बाद अल्लाह ये फरमाता है कि जिसमें इस्तिताअत हो वो अल्लाह का ये हक है बंदों के ऊपर, अल्लाह का बंदों पे ये हक है कि उसके घर का हज करें, उसके घर में हाजिर हों। वमन कफरा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। अगर कोई इससे इनकार करता है, अपनी जुबान से इनकार करता है या अपने अमल से इनकार करता है, सारी जिंदगी उसके पास माल और वसाइल मौजूद हैं लेकिन वो हज के सफर पर नहीं जाता, तो अल्लाह उससे गनी है, अल्लाह उससे बेनियाज है। इन्हीं अल्फाज की तशरीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कि अगर कोई इस्तिताअत रखता हो और वो हज न करे तो चाहे तो यहूदी मर जाए चाहे तो ईसाई मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये हज का फर्ज जो है ये आम फर्ज नहीं है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन इस्लाम की सबसे जामे इबादत जो है वो हज है, जिसमें पूरी जिंदगी का फलसफा मौजूद है कि जिंदगी को किस तरह से गुजारना चाहिए।
پھر یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جو کوئی حج کا ارادہ کرے تو حج کے دوران نہ رفث کرے، نہ فسوق کرے، نہ جدال کرے. یہ صرف اتنی سی بات سمجھ لیں تو ساری بات کی سمجھ آ سکتی ہے کہ حج پہ جا کر کوئی رفث نہ کریں، بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں، ولا فسوق کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کریں، ولا جدال اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ کریں. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ اپنے ملازم کو ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے. کجا یہ کہ وہاں بندہ جا کے یہ کھانا ایسا ہے اور ہوٹل ایسا ہے اور لڑائی پوری کر رہا ہو، یہ بالکل جائز نہیں ہے. بالکل حج کے موقع کے اوپر جا کر لڑنا، جھگڑنا، گناہ کے کام کرنا، دیکھیں جس طرح سے بہت زیادہ نیکی کا کام ہے، ایسے ہی حرم کی حدود میں گناہ کرنا بہت بڑے وبال کا باعث ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو نیکی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لیا کرو، یعنی اپنا بیگ لے لو، یہ بیگ دے رہے ہیں آپ کو، اس میں سامان اپنا رکھ لو، اپنے کپڑے بھی رکھو، اپنا جوتا بھی رکھو، اپنا احرام بھی رکھو، کنگھی بھی رکھو، جو جو رکھنا چاہو رکھو. لیکن سب سے ضروری سامان پتہ ہے تم نے کیا رکھنا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا. سب سے ضروری سامان حج کے موقع پر جو ساتھ رکھنا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اس سے محبت ہے. یعنی کہیں یہ کپڑوں کے اندر اور اس کی تیاری کے اندر اصل سامان رکھنا بھول نہ جانا، اور عموماً انسان اصل سامان رکھنا بھول جاتا ہے. تقویٰ کا سامان اپنے ساتھ رکھیں. اصل میں حج جو ہے یہ جیتا جاگتا تعلق اللہ سے بناتا ہے، ایک بڑا خوبصورت تعلق اللہ سے بناتا ہے. تقویٰ جو ہے وہ گناہ کو چھوڑنا اور نیکی کو خوشی سے کرنا تقویٰ ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ کا سامان اپنے ساتھ ضرور رکھنا. اگلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ یہ بتاتا ہے، ویسے عجیب بات ہے اگر آپ کا دھیان میری طرف ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ حج پہ جاتے ہیں اور جا کے وہاں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. وہ کہتے ہیں یا اللہ سانو جو کچھ دینا ہی دنیا میں دے دے. دنیا دنیا دنیا، حج پہ جا کے بھی وہ صرف دنیا مانگتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ وہ حج پہ جاتے ہیں اور حج پہ جا کے بھی وہ صرف دنیا مانگتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ کہتا ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیا مانگا کرو اور کیسے مانگا کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ سے اس طرح مانگو کہ یا اللہ دنیا کی خیر اور بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی خیر اور بھلائی بھی عطا فرما. اور انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کہ اگر وہ آگ سے بچ جائیں تو سب سے بڑی کامیابی ہے. بہت زیادہ دولت مند ہونا کامیابی نہیں ہے، یہ بھی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی ہے، لیکن اصل میں آخرت میں آگ سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہ دعا سکھائی ہے اور یہی طواف کی دعا بھی ہے. اس کے بعد اگلے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، لوگ حج کے مسائل پوچھتے ہیں نا، آپ نے بھی پوچھنے، آپ مسلسل پوچھ بھی رہے ہیں، تو میں آپ کو قرآن کی روشنی میں حج کا سارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں آپ کا. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، کہ اگر تم مینا میں 3 دن ٹھہر جو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر 2 دن ٹھہر جو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ بالکل دھیان کریں میری طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے صحابہ نے پوچھا حج کے موقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کرنا تھا پہلے یہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں. پھر دوسرے صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تو یہ ترتیب اس طرح سے ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں. لیکن حرج پتہ ہے کس چیز میں ہے؟ کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت، جان اور مال کے ساتھ کھیلے، کسی کی بےزتی کرے، کسی کے مال کو ہڑپ کرے.
اور کسی کی جان کے ساتھ زیادتی کرے، یہ اس میں حرج ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، وہاں پہ حرج نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آسانی ہے، لیکن ایک بات کی پابندی ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا دھیان میری طرف ہے، وہ یہ ہے کہ لمن اتقا، جو وقت وہاں گزاریں وہ تقوی کے ساتھ گزاریں، وہ گپوں میں نہیں گزارنا، وہ ان اور فلاں چکروں میں نہیں گزارنا، وہ اللہ سے ایک زندہ تعلق پیدا کر کے واپس آئیں، یہ کرنے والا کام ہے حج پہ۔ لمن اتقا، اللہ کے ساتھ ایک بالکل مضبوط اور جاندار تعلق پیدا کریں۔ یہ قرآن کی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور میں نے بالکل ان کی روشنی میں مختصر بات کی ہے۔ اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو بالکل تصورات میں آپ کو ایک دفعہ حج کرواتے ہیں، ایسے بالکل 5 منٹ میں۔ 8 ذی الحج کو، 8 سے لے کے 12 ذی الحج تک یہ 5 دن، یا کوئی رہنا چاہے تو 13 ذی الحج تک 6 دن، یہ حج کے ایام ہیں۔ یہاں سے چونکہ آپ نے احرام عمرے کا باندھ لینا، وہ پوری تفصیل آپ کو علماء بتائیں گے۔ 8 ذی الحج کو آپ نے احرام باندھنا ہے اپنے ہوٹل سے اور مینا کی طرف جانا ہے۔ انتظامی طور پہ یہ آپ کو رات پہلے لے جاتے ہیں یا بعد میں لے جاتے ہیں، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو ترتیب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہاں سے جب آپ نے احرام باندھ کے نکلنا ہے، مینا جانا ہے، تو مینا میں آپ نے صرف 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، اور 9 ذی الحج کی فجر پڑھنی ہے۔ 9 ذی الحج کو آپ نے فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے اور آپ نے عرفات جانا ہے، اور عرفات میں اللہ کہتا ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی ہے، اور عصر کے سے لے کے مغرب تک دعائیں مانگنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ کا دن ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں، ایک احرام باندھنا فرض ہے، ایک عرفات والے دن، یوم عرفہ والے دن عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کرنا فرض ہے، اور ایک طواف زیارہ فرض ہے۔ یہ 3 فرض چیزیں ہیں، اس لیے حج کا دن عرفات کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفات کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کسی اور دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اسی لیے لوگ رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء نے عرفات میں جو دعا مانگی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صرف اور صرف اللہ کی تعریف اور حمد کے الفاظ کہے ہیں میں نے اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں نے۔ اور عرفات کا دن جو ہے، مغرب کی جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو وہاں سے آپ نے مزدلفہ کی طرف چل پڑنا، نماز نہیں پڑھنی۔ آپ کو 10 بج جاتے ہیں، 2 بج جاتے ہیں، رات کے 3 بج جاتے ہیں، آپ نے مزدلفہ میں پہنچ کے وہاں نماز پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء ملا کے۔ اور پھر آپ نے کسی چھت کو نہیں ڈھونڈنا، کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے۔ آپ کوٹھی میں رہتے ہیں، آپ بہت بڑے چودھری ہیں، آپ کی 4 کوٹھیاں ہیں، آپ کی گاڑیاں 12 ہیں، لیکن آپ نے بہرحال کھلے میدان کے اندر ہی سونا ہے۔ آپ کے ملازم ساتھ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو کتنے کندھے کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں، سارے پھول اتار کے ایک احرام کی 2 احرام کی چادریں آپ کے پاس ہونی ہیں، سفید رنگ کی چادریں، اور آپ نے کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے۔ رات گزارنے کے بعد آپ نے صبح جب اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو پھر دعائیں مانگنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے میدان میں بیٹھ کے مسکرا رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے تھے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ جو کچھ عرفات میں مانگا ہے وہ بھی قبول ہو گیا، جو مزدلفہ میں مانگا ہے وہ بھی قبول ہو گیا۔ اللہ معافی بانٹتا ہے، اللہ کی رحمت وہاں سایہ فگن ہوتی ہے۔ 10 ذی الحج کا دن آپ نے سب سے پہلے کنکریاں مارنی ہیں جمرے کو، بڑے شیطان کو، اور کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، اپنے سر کے بال کاٹنے ہیں، اور پھر اس کے بعد طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے اور مینا واپس آ جانا ہے۔ پھر 11 ذی الحج کو بھی آپ نے جمرات پہ جا کر کنکریاں مارنی ہیں، 12 کو بھی کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ حج آپ کا مکمل ہو گیا۔ میں بالکل اس کے اوپر آپ کو 2 منٹ آپ کو اس کا فلسفہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، تفصیلات آپ کو علماء بتائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں یہ حج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھاگو مینا کی طرف،
وہاں پہ 5 نمازیں پڑھ کے پھر بھاگو آپ عرفات کی طرف، پھر آپ مزدلفہ کے میدان میں آ کے رات گزارو. رات تو عرفات میں بھی گزاری جا سکتی تھی، لیکن بھاگو اور بالکل نماز بھی نہ پڑھو، نمازیں وہاں جا کے پڑھنا اور کھلے آسمان کے نیچے رات گزارو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزارو، چاہے تمہیں خیموں میں رہنا پڑے، چاہے کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑے. حلال کے ذریعے سے اپنے گھر کی چھت بناؤ، حرام کے ذریعے سے نہ بناؤ. پوری زندگی کے اندر اللہ کا حکم مانو اور کسی کا حکم نہ مانو. زندگی کے اندر جو یہ مختصر زندگی ہے، اس کے اندر جو بھی تکلیف مل جائے اس کو برداشت کر لو. نمازیں بھی مختصر کر لو، لیکن اللہ کے حکم کو بڑا کرو. جو وہ کہتا ہے، جس طرح وہ کہتا ہے اس طرح مان جاؤ. اسی میں انسان کی کامیابی ہے. اور جب تم یہ کرو گے نا، جب تم دین کا علم لے کر اٹھو گے، خیر کے تم دائی بنو گے، جب تم خیر کی بات کرو گے، نیکی پہ چلنے لگو گے، تو پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ ادھر ادھر سے شیطانی طاقتیں تمہیں تنگ کریں گی، وہ تمہیں نیکی پہ چلنے نہیں دیں گی. پہلے تو تم اس طرح کے نہیں تھے، پہلے تو تم پردہ نہیں کرتی تھی، اب تمہیں بڑا پردے کا شوق آ گیا. پہلے تو تم مسجد میں تمہیں کبھی نہیں تھا دیکھا. شیطانی طاقتیں تمہیں خیر کا کام نہیں کرنے دیں گی، پھر تمہیں کنکریاں مارنی پڑیں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان خیر پہ چلے اور شیطانی طاقتیں اس کے مقابلے میں نہ کھڑی ہوں. جب تم ان کو کنکریاں مارو گے تو تم بچو گے تو نہیں، پھر تمہیں قربانی کرنی پڑ جائے گی. پھر تمہیں خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، پھر تمہیں مال کی قربانی دینی پڑے گی، پھر تمہیں قربانی دینی پڑے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو اور تمہیں قربانی نہ دینی پڑے. پھر تمہیں قربانی دینی پڑے گی، پھر قربانی دے دو. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. انہوں نے دمبا نہیں ذبح کیا تھا، انہوں نے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلائی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹوں کی گردنوں پہ چھری چلائی جا سکتی ہے، اللہ کا حکم نہیں توڑا جا سکتا. اللہ کا حکم نہیں توڑا جا سکتا، وہ اس سے بڑا ہے اور اس سے زیادہ قیمتی ہے. پھر تم نے سر کے بال منڈوا دینے اور تم نے اعلان کرنا ہے. وہاں جو عرب کے اندر تھا نا فلسفہ کہ جو سر کے بال منڈواتا تھا تو اعلان، جو بھی کوئی غلام خریدتا تھا اس کے سر کے بال مونڈ دیتا تھا. تو یہ اعلان ہوتا تھا کہ یہ بندہ اب سے اس کا غلام ہے. تم نے سر کے بال منڈوانے ہیں اور اعلان کرنا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانوں گا، اس کا حکم کے مطابق جس کی بات ہوگی اس کی مانوں گا. یہ تم نے اعلان کرنا ہے. اس کے بعد تم نے طواف کرنا ہے، اور طواف کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم نے اللہ کے دین کے دائرے میں رہنا ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. اور پھر تمہیں صحیح کرنی پڑے گی. یہ زندگی اللہ نے آزمائش کی زندگی بنائی ہے، یہ نتیجے کی زندگی نہیں ہے. یہاں پہ کسی کے پاس زیادہ پیسے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بھی ہے، اور اس کا کسی کے پاس کم پیسے ہونے کا مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کا فرما بردار بھی ہے. دونوں اللہ کے فرما بردار ہو سکتے ہیں، زیادہ والا بھی اور کم والا بھی. اس کے بعد تمہیں صحیح کرنی پڑے گی، اور صحیح اور کوشش تم کرو گے تو زمزم نکل آئے گا. پھر تمہارے لیے زندگی پیدا ہو جائے گی، پھر دنیا بھی تمہیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی. حج جو ہے وہ خواتین کے لیے تو خیر اتنی خوشخبری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ حج جو ہم نے جہاد پہ جانے پہ ہمارا دل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے، یہ عورتوں کا جہاد ہے. اور اسی طرح اس کی فضیلت پہ تو بات کریں گے علماء. اتنی فضیلت ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. 3 دن پہلے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پیدل حج کرے تو ایک قدم پر اس کو 700 نیکیاں ملیں گی. اور 700 نیکیاں عام نہیں ملیں گی، 700 حرم کی نیکیاں ملیں گی. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرم کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر. ایک قدم چلنے پر 7 کروڑ نیکیاں. تو پھر وہ حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کر کے آیا اور اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا تو وہ ایسا ہے کہ وہ جیسے آج پیدا ہوا، اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کا حج قبول ہوا. میں آخری بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کا دھیان میری طرف ہے تو. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس کی حج کے بعد زندگی بدل گئی. اگر حج پہ آنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی
تو وہ اپنے حج کے قبول ہونے کو خود سوچے. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں میں بیان کر رہا، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے حج کے سفر کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حج میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور اس کو قبول کر لے، ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.